Assalamu alaikum everyone. The times are tough and you would hear a lot of Muslims, in fact not only Muslims but people around the world would say that we are very close to the end of time. But are we? To understand this better, let us walk you through the current circumstances of the world. मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कमर साहब जो कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट जो कि चल रहा है ईरान, इसराइल और यूएस के बीच में उससे वाज़ेह करेंगे और उसके बाद हम दूसरे सवालों की तरफ जाएंगे. So Mr. Kamar, can you please walk us through the current circumstances that are happening around the world? और देखिए जिस तरह हम देखें कि ये एक रीजनल वार है और इस चीज़ का इफेक्ट सिर्फ एक मुल्क के ऊपर नहीं होगा, ये पूरी मुस्लिम रिलीजन के ऊपर होगा और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर होगा और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, क्योंकि ईरान एक शिया बेस्ड कंट्री है और शिया बेस्ड पॉपुलेशन बहुत सारे ममालिकों में पाई जाएगी, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, लेबनान हो, कतर हो, कुवैत हो, वहाँ पर बहुत सारे ऐसी कम्युनिटीज रहती हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल रहते हैं जिनको सॉफ्ट कॉर्नर जिनके दिल में है या जिनके सेंटीमेंट्स जो है वो ईरान के साथ मिलते हैं और इस चीज़ का इफेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा और दूसरे मुल्क के ऊपर पड़ेगा, सिर्फ हमारे मुल्क ऊपर ही नहीं पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, चाहे फिर वो ईरान हो, चाहे फिर सऊदीया हो, यूएई, जितने भी मुल्क हैं तो वो ऑयल प्रोड्यूसिंग है। तो अगर ऑयल प्राइस ऊपर जाएगी तो इस चीज से इन्फ्लेशन आएगा, फिर वो इन्फ्लेशन सिर्फ एक रीजन में नहीं रहेगा, वो इन्फ्लेशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जाएगा। Very well explained. इससे पहले कि हम कॉन्फ्लिक्ट पे बात करें, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि यूएस का इंटरवीन करना बिटवीन अ वॉर दैट इज हैपनिंग बिटवीन ईरान एंड इजराइल, क्या ये इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जस्टिफाइड है? और सबसे पहले तो बात बाद में करेंगे, सबसे पहले कि हम अगर एक पास का ग्राफ देखें, जिन जिन ममालिक के ऊपर अमेरिका ने सेम थ्योरी लगाकर सेम वॉर टैक्टिक के साथ हमला किया है, चाहे फिर वो सीरिया हो, चाहे फिर वो इराक हो, चाहे फिर वो लीबिया हो। उन्होंने 2003 में जब सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए या उसको एलिमिनेट करने के लिए जब उन्होंने वॉर टैक्टिक लगाई कि हम इराक, दुनिया को इराक से बचाना चाह रहे हैं, वी आर सेविंग वर्ल्ड फ्रॉम अ डेविल इराक, सिर्फ इसीलिए कि वो न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम देखें कि अमेरिका दुनिया में इस टाइम वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक एटम यूज किया है इन वॉर, ठीक है। और हम अगर सिचुएशन देखें इराक में अभी तक उस चीज के इफेक्ट हैं, अभी तक वहां पर इस तरह देखें कि कोई भी प्रोस्पेरिटी नहीं आई है, चाहे फिर वो एजुकेशन में हो, चाहे फिर वो हेल्थ इशू में हो, चाहे फिर वो इकोनॉमी में हो, वो एक बैकवर्ड के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम सीरिया में देखें, वहां पर भी अभी तक जो है ना वो सिविल वॉर, छोटे छोटे गिरोह जो है ना वो कहीं पे उनकी हुकूमत है, कहीं पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, उनकी इकोनॉमी जो है वो इस तरह तबाहकुन हाल में है। तो हमें पास से कोई भी इस तरह मतलब के सीख नहीं मिल रही कि अमेरिका ने कहीं पर रिजीम चेंज करने की कोशिश की हो या फिर अमेरिका ने कोई और टेक्निक यूज की हो कि हम इसके लिए इंटरवेंट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर वो अफगानिस्तान की जंग हो कि उसके पॉजिटिव इफेक्ट से ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स रहे हैं। वॉर एंड टेरर में अमेरिका ने पाकिस्तान के धकेला, इसमें हमारे 80,000 से 90,000 पाकिस्तानी बिला वजह शहीद हो गए, मारे गए, सिर्फ हम इस वजह से कि हम किसी और की जुर्म में पड़े। हम अगर पास में नहीं देख सकते कि इसके कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े हुए हैं किसी भी मुल्क के ऊपर। और सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई मुल्क किसी और मुल्क के ऊपर इंटरवीन करने की कोशिश करता है, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है या रिजीम चेंज करने की कोशिश करता है, तो वो सबसे पहले अपनी जो उनकी मिनिस्ट्रीज होती है, जो उनकी जो काबीना होती है, वो उनसे अप्रूवल लेनी होती है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी से भी अप्रूवल नहीं लिए, चाहे फिर वो उनकी कांग्रेस मिनिस्ट्री हो या फिर वो किसी भी जंग में कूदने से पहले उनको परमिशन लेनी चाहिए यूएन से परमिशन लेनी चाहिए या फिर अपने अलायंसेस से जो है बात करनी चाहिए। उन्होंने किसी से भी बात नहीं की, क्यों? क्योंकि 28 फरवरी को उन्होंने पहला हमला किया, फर्स्ट अटैक किया, जिसमें अली सैद खामनेई को उन्होंने जो है वो एलिमिनेट किया, उनको शहीद कर दिया। उससे एक दिन पहले जिनेवा में या कतर में बहुत सारे और मुमालिक में उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिनमें नेगोशिएशन हो रही थी, ठीक है। अगर ईरान सारी शराइत मंजूर करने के लिए राजी था कि जंग खत्म करने के लिए या सैंक्शंस खत्म करने के लिए, तो उन्होंने फिर अटैक क्यों किया?
آپ نے جو باتیں کی اس سے میرے دل میں ایک اور سوال آیا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. تو ابھی وی ہیو کم اکراس اے لاٹ آف ایرانینس جو کہ مسٹر رضا پہلوی کو سپورٹ کرتے ہیں, who believe کہ اسلامک رجیم جو ہے ان کے اوپر ایول رہی ہے, ان کے اوپر بہت ظلم ہوا ہے in all this time and all the 37 years of his tenure, علامہ آیت الخامنئی کے ٹینیور میں. اور دوسری پاپولیشن, ایک فریگمنٹ آف پاپولیشن یہ ہے کہ جو پرو ایرانین ہے, جو علامہ آیت الخامنئی کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. اب یو ایس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم فریڈم دلانا چاہتے ہیں فار پیپل آف ایران. کیا آپ کو لگتا ہے کہ دس از دیئر پروپیگنڈا یا اس کے پیچھے کیا اور وجوہات ہو سکتی ہیں؟ اور اسلامک رجیم اس پورے ٹینیور میں کیا ایران کے لیے ایک اچھی حکومت رہی ہے آل دس ٹائم؟ کیا کہنا ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ جس طرح دیکھیں کہ 40 سے اوپر سال ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر سیکشنز امریکہ نے لگائے ہوئے ہیں, اور اگر ہم ان سیکشنز کے بیسس پہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے امریکہ سے زیادہ وومن امپاورمنٹ ایران میں ہے. ایجوکیشن میں دیکھیں, میڈیکل فیسلٹی میں دیکھیں, یا ہم دیکھیں اتنے سیکشنز کے باوجود بھی انہوں نے میزائل ٹیکنالوجی میں, انہوں نے وار ٹیکنالوجی میں برتری جس طرح حاصل کی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دے ور ورکنگ گڈ. اور ہر ملک میں رائٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں, لیفٹ ونگ کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہوتے ہیں, کچھ اینٹی گورنمنٹ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے یہ سولوشن نہیں ہوتا کہ کسی بھی رجیم کو چینج کرنے کے لیے ایک دوسرا کنٹری, ایک سورن کنٹری کے اوپر, کیونکہ اگر آپ یو این چارٹر 5 پڑھیں گے تو اس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہر ایک ملک کو اتھارٹی ہے کہ وہ اپنی سورنٹی کو خود پروٹیکٹ کرے, چوز کرے. تو فار دا ایرانین پیپل کہ who are the American who can decide for the people of Iran, سب سے پہلا سوال یہ. اور سب سے بڑا سوال کہ امریکہ کی خود کی اکانومی اگر بیک فٹ پہ جا رہی ہے, اگر اس میں پہلے ہی خود امریکن گورنمنٹ کے بہت سارے اور مسئلے ہیں, جس طرح ایپسٹین فائلز کا مسئلہ جو ابھی ریلیز ہو رہا ہے, اور اس کیس میں ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف امریکہ کے کا نام بھی جو ہے وہ شامل ہے اس لسٹ میں. تو اتنے مسئلے ہونے کے باوجود بھی ان کو کیا ضرورت پڑی کہ اس سچویشن میں انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کر دیا ایران کے اوپر, اور وہ ایران کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ابھی تک جو ریزنز دے رہے ہیں یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے, جو ریزنز آ رہے ہیں وہ بہت سارے ڈفرینٹ ہیں, وہ اور سنگل پاتھ نہیں ہے, وہ ایک ریزن نہیں ہے. سب سے پہلے انہوں نے جو ریزن دیا تھا کہ ہم رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں, ہم ایران کو وی وانٹ, انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم ایران کے لوگوں کو سیو کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو گریٹ ایران بنانا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جب آیت اللہ خامنئی کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو نیوکلیئر پروگرام کمپلیٹ کرنے سے روکنا چاہتے ہیں. پھر تیسرے دن انہوں نے کہا کہ ہم ان کی میزائل کیپیسٹی جو ہے وہ ان کو ہم ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد چوتھے دن کو انہوں نے کہا کہ ایبلٹی آف ان کی جو ایبلٹی ہے دوسرے مڈل ایسٹ کے کنٹریز کے اوپر وہ ہم کم کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا جو ٹرانس ہے وہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کس چیز کے لیے حملہ کر رہے ہیں ایران کے اوپر. آئیدر وہ رجیم چینج کرنے کے لیے یا پھر ان کے اور بھی ریزنز ہیں, ان کے جو ریزنز ہیں وہ کلیئر نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. موونگ فارورڈ, کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کانفلکٹ کا پوری دنیا پہ اکنامکلی کیا ایک برڈن شو ہو سکتا ہے, اور یہ کس طرح سے کتنا ایک لاس ہم ایز اے گلوب دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ دیکھیں اس ٹائم ہم لوگ 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, 21 سینچری میں رہ رہے ہیں, اور ہماری ساری بزنسز, ہماری ساری انڈسٹریز, ہمارے سارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس, ہماری ساری ہیلتھ سیکٹرز, وہ سب کے سب ڈیپینڈ کرتے ہیں آئل اور پیٹرول کے اوپر. اور مڈل ایسٹ, اگر وہ جو ریجن ہے مڈل ایسٹ, وہ سب سے زیادہ پروڈیوسنگ ریجن ہے آئل کا, کروڈ آئل کا. اگر وہاں پر وار سچویشن ہوتی ہے جو ابھی ہو رہی ہے تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ پڑے گا آئل کے اوپر, اور اس کا obviously پھر سے ڈائریکٹ افیکٹ پڑے گا انفلیشن کے اوپر. جس طرح پچھلے ہفتے میں, اب اگر ہم پاکستان میں دیکھیں کہ پر لیٹر 60 to 70 روپیز جو ہے وہ پرائز بڑھ چکی ہے. اگر یہ جنگ 1 مہینہ 2 مہینہ اگر انکریز ہوئی تو اس چیز کا زیادہ تر فرق ہمارے ریجن کے اوپر صرف نہیں پڑے گا, اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر پڑے گا. کیونکہ اسٹریٹ آف ہارموز کو اگر انہوں نے چوک کر دیا, جو ایک نیٹ پوائنٹ ہے, کیونکہ وہاں سے زیادہ جو اس کا افیکٹ پڑے گا وہ چائنا کے اوپر پڑے گا, کیونکہ چائنا کا 45% سے لے کر 50% تک جو ان کی آئل سپلائی ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو امریکہ کہیں نہ کہیں یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کہیں بھی چاہیں, کہیں کبھی بھی چاہیں ہم اٹیک کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی ڈیگریڈ کر سکتے ہیں.
اور سب سے بڑا امریکہ کے پاس اس ٹائم ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ انہوں نے جنوری میں جو پریزیڈنٹ تھا وینزویلا کا اس کو اریسٹ کر کے مڈورو کو اریسٹ کر کے اور وینزویلا کے آئل کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا. جتنی بھی ان کی نیڈ تھی امریکہ کی آئل کی وہ ساری وہ کمپلیٹ کر رہے ہیں وینزویلا کے آئل کے تھرو. تو ان کو دوسرے ملک کے اوپر ڈیپینڈنٹ اب ان کو کم رہنا پڑ رہا ہے. اور اب اگر ہم بات کریں چائنا کی تو چائنا زیادہ تر جو آئل اور یہ چیزیں سپلائی کرتا تھا وہ وینزویلا سے کرتا تھا اور ایران سے کرتا تھا اور رشیا سے کرتا تھا. وینزویلا ان کے کنٹرول سے نکل گیا کیونکہ وہ انڈر کنٹرول آف یو ایس اے آ گیا. ایران کی جنگ چل رہی ہے تو آبویسلی ایران کے اوپر افیکٹ پڑے گا, ان کی سپلائی کے اوپر افیکٹ پڑے گا. تو اگر ان کی سپلائی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے تو وہ ڈائریکٹ افیکٹ چائنا کی اکانومی کے اوپر پڑے گا. چائنا کے لیے یہ بہت بڑا تھریٹ ہوگا کیونکہ ان کی سپلائی روکی جا رہی ہے اور چائنا ایک جو انڈسٹریل کنٹری ہے تو ان کو سب سے زیادہ نیڈ ہے اس ٹائم آئل کی. آپ نے ابھی آئل پرائسز کا کچھ ذکر کیا تو مجھے کچھ یاد آ گیا. یا دا آئل پرائسز پر بیرل موو فرام 70 to 120, لیکن پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک کانفرنس کی جہاں پہ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ وی ہیو ون دا وار, اور پھر اس کے بعد پر بیرل پرائسز $100 پہ آ گئے تھے, $100 پہ آ گئے تھے. بٹ دا پوائنٹ از انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا وی ہیو ون دا وار, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے سیز فائر پروپوزل بھی بھیجا ایران کو which was refused by علامہ مجتبیٰ خامنئی صاحب, اور انہوں نے انفیکٹ ایک بہت بولڈ اسٹیٹمنٹ دیا کہ we don't meet devils in the month of Ramadan. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ where is this war going, کیا نتیجہ ہونے والا ہے اس کا؟ جس طرح امریکہ نے جو ٹرانس لے کر ایک یہ جنگ اسٹارٹ کی تھی تو ان ٹرانس میں ہم اگر دیکھیں کہ سب سے پہلے امریکہ نے کہا کہ ہم ان کا نیوکلیئر پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ریجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. ان کے بعد اس نے کہا کہ ہم ان کی میزائل کیپیسٹی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم ان کی رزلٹ دیکھیں تو انہوں نے کہیں پر بھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ کہ انہوں نے کہا کہ ریجیم چینج کریں گے, سوائے آیت اللہ خامنئی کی شہادت کہ ان کو کوئی بھی بڑی رزلٹ نہیں ملی ہے. وہی ریجیم ایک نیو لیڈر کے ساتھ انہوں نے اگین اسٹارٹ کی ہے مگر ریجیم سیم ہے. اور سب سے بڑا افیکٹ یہ کرتا ہے جو آپ ایک ٹرانس سے ایک جنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ حاصل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. وہ امریکہ نے حاصل نہیں کیا. کیونکہ جو ایران نے وار ٹیکٹک استعمال کی وہ ایک بولڈ ٹیکٹک تھی. انہوں نے بیکاز دے ور اویئر کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے تو انہوں نے امریکن کی فیسلٹیز کے اوپر حملے کیے. پھر وہ مڈل ایسٹ میں ان کی بیسز تھی, جتنی بھی قطر, کویت, یو اے ای, سعودی, جتنے بھی ممالک میں ان کی بیسز تھی ان کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. دبئی ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. ان کے تھاٹ جو ریڈارز تھے ان کو انہوں نے ایلیمنیٹ کیا, ختم کیا. اور ان کے جو انٹرسیپٹرز تھے جن کی قیمت ہم اگر دیکھیں تو بلین آف ڈالرز میں تھی اور پر ڈے کے حساب سے مور دین $2 بلین ان کے ایکسپینسز ہیں امریکہ کے اس جنگ میں. اور وہیں پہ ہم اگر امریکہ ایران کو دیکھیں تو ایران کا کہ جو وہ $20,000 to $30,000 کے وہ جو ڈرونس ہیں وہ ان کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ان کو اگر امریکہ کو بہت ساری زیادہ جو ہے نا ان کو اکانومیکل لاس ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں گبر صاحب کہ ان دی لاسٹ 2 years اور مور دین دیٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے دیٹ ہیز بین ایلیمینیٹڈ, آلموسٹ ایلیمینیٹڈ. تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسرائیل کی کمپٹنسی ہے, موساد کی کمپٹنسی ہے, یا ہو از ہیلپنگ دیم ڈوئنگ؟ سب سے بڑی غلطی کمیونٹی کی یہ ہے کہ وی آر ناٹ یونائٹڈ اور ہم سیٹ بیسس کے اوپر بہت سارے ممالک میں گورننس کر رہے ہیں, سنی, شیعہ, یا عمان کی ایک گورنمنٹ ہے ان کا سیٹ چینج ہے. بہت سارے ممالک ہیں وہ الگ الگ ٹرانس میں الگ الگ پاتھ کے اوپر گورننس کر رہے ہیں. تو اسی چیز کا فائدہ موساد اٹھا رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اچھا کام نہیں کر رہے, مگر موساد جو ہے وہ اس نے بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس جنگ میں ایران کے خلاف, کیونکہ مور دین 40 ٹاپ لیڈرز آف ایران ہیز بین ایلیمنیٹڈ بائی دا موساد ان پاسٹ ٹائم. اگر ہم دیکھیں کہ لیبنان میں جتنے بھی حزب اللہ کے جو لیڈرز تھے ان کی واکی ٹاکیز میں بوم فٹ کر کے ان کو جو ہے نا وہ مارنا, ان کو ایلیمنیٹ کرنا, یہ ان کی بہت بڑی سکسیس رہی ہے. چاہے پھر وہ ایران کے اندر جو ان کی
ہیکنگ ایکس کا جو اٹیک تھا اسرائیل کا، اب پچھلے 10 سالوں میں جو بھی ٹریفک سگنلز کے اوپر جو کیمراز لگی ہوئی تھی وہ ساری ہیک تھیں موساد کے تھرو. تو وہ پہلے سے نظر رکھے ہوئے تھے رجیم کے اوپر، ایرانی رجیم کے اوپر. تو ان کو اس چیز میں برتری حاصل ہے ایران سے کہ ان کی جو ہے وہ ایک ایجنسی، اور یہ نہیں ہے کہ صرف موساد، بہت ساری CIA ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، را ان کے ساتھ کام کر رہی ہے، اور UK ایجنسیز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہ ایران کے خلاف جو لڑنے والے ہیں وہ بہت سارے الائنسز ہیں، چاہے پھر وہ بیہائنڈ دا ڈورس ہوں، چاہے پھر وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ملک ہوں، تو وہ ان کا سپورٹ ضرور کر رہے ہوں. Thank you, Kamal Saab. And many more questions. Let's just end it with one last question, or uske baad we'll end this podcast. And the question is, what do you see like in future? Abhi France ne ek statement diya hai कि the Strait of Hormuz should open, or otherwise Iran will bear the consequences, which was replied by Mushtaba Khamenei Saab कि come and open it if you can. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر یہ کانفلکٹ ختم نہیں ہوتا ہے، وچ کنٹریز فرام دا ویسٹ، فرام ساؤتھ ایشیا، فرام مڈل ایسٹ ول انٹروین ان دس وار ان فیوچر؟ اگر کانفلکٹ ختم نہیں ہوتا تو اس کا افیکٹ ایران کے اوپر پڑے گا ہی پڑے گا، اس سے زیادہ افیکٹ دوسرے ممالک کے اوپر پڑے گا. اور اس چیز سے کیا ہوگا کہ ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سپر پاور ابھی صرف امریکہ ہی سنگل سپر پاور کنٹری ہے، مگر اب ہم اگر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں یا ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ ایک ملٹی